बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज वैसे भी मौसम भी बड़ा अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जून की जो शदीद गर्मी थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई, बल्कि आज तो हमने पंखा भी स्टार्ट नहीं किया, इतना बेहतरीन मौसम है। लेकिन पाकिस्तान का जो सियासी मौसम है वो कुछ अच्छा नहीं है और बदस्तूर कौम एक मुश्किल सूरत हाल से दो-चार है। और सबसे बड़ी बात जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो खुर्रम दस्तगीर का वो बयान है जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि PDM के इत्तेहादी जमातों ने इमरान ख़ान की हुकूमत को क्यों गिराया। और उस इंकशाफ के बाद चूँकि आप सारे लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पे उनका वो क्लिप देखा होगा जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि चूँकि अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दूसरे शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के जो केसेस थे या दूसरे जो केसेस थे उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि इस साल के आखिर तक बेशतर जो सीनियर रहनुमा है वो डिस्क्वालीफाई होने थे। और उसकी वजह से फिर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि इस हुकूमत को हर सूरत में गिराना है ताकि वो अपने केसेस को ख़त्म कर सके और जो जिन रहनुमाओं को सज़ाई होनी है या वो ये ख़दशा उनका था कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ताकि उनको बचाया जा सके। इसके बाद अभी उनके बयान के बाद, चूँकि पहले से इमरान ख़ान और उनके सारे साथी ये बात कर रहे थे कि NRO2 लेने के लिए ये सारा गेम किया गया था और ये सारे लोग अमेरिकन से मिल गए थे ताकि वो अपने केसेस को ख़त्म कर सके और अमेरिका का ये मकसद था कि वो इमरान ख़ान को हटा सके। अभी चूँकि उनके इस बयान के बाद जो एक तो पाकिस्तान का अदलिया है वो चूँकि बराह रास्त टारगेट हुआ उनके इस बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने जिन केसेस का जिक्र किया था उसमें काफ़ी सारे अदालतों के अंदर थे। दूसरा, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ चुका है, क्योंकि उसमें उन्होंने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया था तो डेफिनेटली अभी उनको भी काफ़ी एक तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी सूरत हाल की वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी है, न सिर्फ हुकूमत के अंदर बल्कि अदालती हलकों के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर एक सीनियर रहनुमा है, वो वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, इस वक्त भी मिनिस्टर है और काफ़ी एक सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। और जो अंदरूनी बात थी उन्होंने उसका इंकशाफ कर दिया और वो पब्लिक के सामने लेकर आया। इसी वजह से अभी बहुत ज़्यादा एक बेचैनी फैल गई है सारी हुकूमती हलकों के अंदर। और जो जरदारी और बेसिकली नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का जो प्लान था कि हम क्यों ये सारी चीज़ें करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि जो नैब तरामीम के अंदर नैब कानून के अंदर तरामीम लाए गए और उनके जितने भी केसेस थे इन सारे लोगों के, जिसमें आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, बिलावल भुट्टो, मतलब काफ़ी सारे ऐसे नाम थे जिनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे और उनके केसेस अभी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक किस्म का प्रेशर बिल्ट हुआ है और अभी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तानी अवाम को क्या कहे। मतलब जो उनके अपने रहनुमा ने इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया तो उसके बाद अभी इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो पाकिस्तानी अवाम को कन्विंस करे कि हमने जो काम किया है उसका असल मकसद ये नहीं था, बल्कि उसका असल मकसद ये था कि हम महंगाई को कम कर सके और दूसरे जो पिछली हुकूमत के इक़दामात के उसको रोक सके, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। महंगाई उस हद तक बढ़ गई है कि आम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जैसे लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीब तबका तो बिल्कुल तबाह हो चुका है। और जो चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, डॉलर किस हद तक पहुंच गया
اور یہ حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے تھے، مشکل فیصلوں کی وجہ سے تو انہوں نے پاکستانی عوام کو تباہ کر دیا. پاکستانی عوام تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا جو کھانا ہے اس کا بندوبست نہیں کر سکتا. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو 1200 ارب روپے پاکستانی قوم کے تھے، اور اس میں تقریباً 1100 ارب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز ابھی ختم ہو جائیں گے. یہ 1100 ارب تو پاکستانی قوم کا پیسہ تھا، اور یہ ان لوگوں نے، خواہ یہ الزام ہے یا کچھ اور ہے، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں میں ان کیسز کا سامنا کر لیتے. اگر یہ بے گناہ ہے اور یہ جو پاکستانی قوم کا 1100 ارب روپے جو لوٹی گئے ہیں، لوٹ لیا گیا ہے، اگر یہ واقعی ان لوگوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی اور یہ پاکستانی قوم کا پیسہ نہیں تھا، تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالتوں میں ان کیسز کا سامنا کر لیتے. کیوں انہوں نے نیب قوانین کے اندر یہ ترامیم لے کر آئے اور اپنے کیسز کو ابھی ختم کر لیں گے؟ مطلب یہ تو ابھی ثابت ہوا کہ یہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ تھا وہ یہ لوگ ہڑپ کر گئے تھے. اگر یہ ان لوگوں نے لوٹ نہیں لیا تھا تو پھر ان ترامیم کی ضرورت کیا تھی؟ ان کے تو کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ابھی ان لوگوں نے خود اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان لوگوں نے کرپشن کر لی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے نیب قوانین کے اندر یہ ترامیم لے کر آئے. لیکن سب سے بڑا جو ان کے لیے مشکل ابھی بن گیا ہے وہ خرم دستگیر کے بیان کے بعد بن گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ابھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مزید ان کو بچائیں گے تو وہ مزید بدنام ہوں گے. اور پہلی مرتبہ پاکستانی تاریخ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہماری آرمی جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، ہم سب ان کے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی آرمی اس صورتحال کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور اسی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اس حکومت کو سپورٹ کرے. دوسرا عدلیہ ہے. عدلیہ کا اگر پرس کرے اس وقت جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور پھر اس کے بعد صدر مملکت نے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا، اگر ہماری سپریم کورٹ اس وقت وہ سو موٹو ایکشن نہ لیتے اور ملک کو الیکشن کی طرف جانے دیتے، تو میرے خیال میں جو موجودہ کرائسس ہے اور جس طرح کے پاکستانی عوام تباہ ہو گئے ہیں اور جو بدترین قسم کی مہنگائی آ گئی ہے، تو یہ صورتحال پاکستانی قوم کو پیش نہ کرنا پڑتا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک ڈسکشن جاری ہے اور لوگوں کے اندر جتنا غم و غصہ ہے، تو میرے خیال میں وہ اسی سوموٹو ایکشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور سپریم کورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے اور ہر جج ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، لیکن جہاں پہ غلطی ہوگی تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم پھر ان چیزوں کا احتیاط کیا جا سکے. اب بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ ایک آپشن ہے، ان کے سامنے ایک کیس ہے، اور جو دھرنا ہوا تھا اس میں جو بدترین قسم کے تشدد لوگوں پہ ہوئی تھی اور جو آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں کہ جو غلطی پہلے ہوئی تھی اس کو ابھی سیٹل کرے اور ملک کو اسی طرف جانے دیا جائے جہاں پہ الیکشن ہو جائے اور یہ کرائسس ختم ہو جائے. کیونکہ مزید بھی اگر اس حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے کوئی بھی ادارہ، تو ان کو پاکستانی عوام کے طرف سے اسی طرح کا سٹرونگ اور بہت سخت ری ایکشن سامنے آئے گا. تو ابھی چونکہ ایک تو شہباز شریف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری اور مولانا ان کو بہت زیادہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور مسلسل بلیک میلنگ کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر بھی بغاوت کے آثار نمودار ہو رہی ہے کہ ان کی پارٹی کی جو لیڈر ہے وہ بھی شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ غلطی نہ کرتے اور یہ عمران خان کی حکومت نہ گراتے تو اسی صورت میں اگر فرض کریں ہم الیکشن میں جاتے تو ہمارا جو پوزیشن تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ اور مختلف ہوتا، اور عوام کے اندر ہم بڑی آسانی کے ساتھ
میجورٹی سیٹ لے کر واپس آ سکتے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر اور ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے. لیکن ابھی ان کی اسی غلطی کی وجہ سے ایک تو مولانا اور زرداری ان کو بلیک میل کر رہی ہے, دوسری پارٹی ان کو بلیک میل کر رہی ہے. کل شاید آپ لوگوں نے ANP کا دیکھا ہوگا کہ ANP نے معذرت کر دی, انکار کر دیا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنرشپ نہیں لیں گے, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر اور ایک مولانا کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ گورنرشپ وہ ANP کو نہیں دیں گے بلکہ ہمیں ملنا چاہیے. تو اسی وجہ سے ANP نے انکار کر دیا کہ وہ نہ کوئی وزارت لیں گے اور نہ کوئی گورنرشپ لیں گے. تو ایک بڑا مشکل صورتحال پیش کر رہا ہے شہباز شریف, اور اسی وجہ سے جو میں نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ذکر کیا کہ مولانا اور زرداری کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو جائے, کیونکہ مولانا کو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے اندر اور سیم یہاں پہ جو سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر پشاور اور باقی جو اضلاع ہے, اور سیم بلوچستان کے اندر, اور اسی طرح زرداری کو انٹیریئر ان کو اس چیز کا علم ہے کہ وہ وہاں پہ اس مرتبہ اپنے سیٹس نہیں جیت سکتے. اسی وجہ سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کے لیے کوئی راستہ ہموار کر سکے اور دھاندلی کے ذریعے وہ اپنے ان نشستوں کو جیت سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اس صورتحال میں الیکشن کمیشن یہ غلطی کریں گے یا کوئی ادارہ یہ غلطی کرے گا کہ وہ مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور JUI وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو سپورٹ کرے, اور اگر کوئی الیکشن ابھی اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں تو اس کے اندر ان کو سپورٹ کرے اور ان کو دھاندلی کے اندر کوئی راستہ دے تاکہ یہ حکومت میں آ سکے. کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کا ریئیکشن اس سے زیادہ ہوگا. جو موجودہ ریئیکشن ہے وہ ریئیکشن اس سے بہت زیادہ ہوگا, اور پھر یہ بھی خدشہ ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور پاکستان کی صورتحال اس طرف چلی جائے کہ پھر ہم اور سارے لوگ اس کو کنٹرول نہ کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ادارہ یہ غلطی کرے گا کہ وہ ان لوگوں کو الیکشن کے اندر کچھ پیور دے, کچھ سپورٹ دے اور یہ لوگ اپنے نشستیں دوبارہ جیت سکے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا, اور وہ ریئیکشن سارے لوگ سمجھتے ہیں, سارے جو ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گڑبڑ ادھر ہوا تو پھر اسی صورت میں ان اداروں کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گے کہ پھر یہ ادارے اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اسی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹینشن ہے, اور زرداری بھی پریشان ہے, مولانا بھی پریشان ہے, نواز شریف بھی پریشان ہے, مریم بھی پریشان ہے, شہباز شریف بھی پریشان ہے. ان کو ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں, کیونکہ وہ پھنس گئی ہے. جو فیصلے انہوں نے کر دی ہے اس فیصلوں کی وجہ سے وہ پھنس گئی ہیں, اور ان فیصلوں کی وجہ سے ابھی جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو اتنا مار پڑے گا کہ ان کے لیے سیٹ جیتنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو دیکھیں الیکشن کمپین کے اندر آپ کو عوام کے سامنے, عوام کے اندر جانا پڑتا ہے. ابھی اگر یہ لوگ عوام کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے. اسی لیے ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں عوام کے سامنے نہیں جا سکتے, اور ان کے جو لیڈر ہے ابھی تو بڑا پروٹوکول ہے, بڑے مزے ہے, لیکن جب پروٹوکول ختم ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لیڈرز کے لیے عوام کے اندر جانا بہت زیادہ مشکل ہوگا. شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے جب یہاں پہ مانسہرہ میں, ایبٹ آباد میں شاید تھا یا مانسہرہ میں تھا, ان کا ایک جلسہ تھا مسلم لیگ نون کا, اور وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہاں پہ وہ کس قسم کے نعرے لگا رہے تھے, مطلب ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. تو یہ کس طرح عوام کے سامنے جائیں گے؟ وہاں پہ اگر بڑی تعداد میں پھر لوگ جائیں گے اور وہاں پہ ان کے جلسوں کے اندر کچھ ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہاں پہ ان کے لیے اسپیچ کرنا یا جلسہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے یہ بہت بری طرح پھنس گئی ہیں. ابھی ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں سوائے الیکشن میں جانے کے, اور الیکشن میں بھی جائیں گے تو ان کے لیے الیکشن کمپین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. الیکشن میں کیوں یہ لوگ جائیں گے؟ اسی وجہ سے جائیں گے کہ جو پاکستانی ادارے ہیں وہ مزید اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کلیئر کٹ ان کو کہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو سنبھالیں اور چلے جائیں.
इसी वजह से आने वाले चंद जो दिन है या जो जुलाई का महीना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये एक्सपेक्टेड है कि उसमें अबूरी हुकूमत कायम हो जाए और अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाए, और ये होना भी चाहिए। इसी वजह से होना चाहिए कि अगर परस्करे नहीं होंगे तो फिर हमारे इदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात मज़ीद पैदा होंगे, और जो पाकिस्तानी अवाम है उनके अंदर जो एक गम व गुस्सा है इस वक्त, उस गम व गुस्से को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इलेक्शन की तरफ जाए और ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।